बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस दौर में जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ग्लोबल विलेज बनने की वजह से तमाम ममालिक एक दूसरे पर किसी न किसी मामले में इंसार करते हैं। दुनिया में जंगो जदूल, खून खराबे की बढ़ती हुई रफ्तार दुनिया के आखिरी वक्त की जानिब इशारा है। आज इस वीडियो में हम इस आखिरी निशानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत से लोग हम में से ऐसे हैं जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि इमाम मेहदी जल्द ही जाहिर होंगे और इनसे पहले दज्जाल का ज़हूर होगा। अलबत्ता एक बात अभी तक वाज़िया नहीं कि इमाम मेहदी का ज़हूर कहाँ होगा, इमाम मेहदी का लश्कर आखिर कहाँ से निकलेगा, कहाँ जाकर क़याम करेगा। आज की इस वीडियो में हम हदीस मुबारका की मदद से मौजूदा दुनिया की तशरीह करते हुए इस बात की खोज लगाएंगे कि इसके अलावा हम आपको बताएंगे दज्जाल का लश्कर आखिर कहाँ से निकलेगा, दज्जाल के साथी कौन होंगे और इनकी क्या निशानियाँ होंगी, दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी, दज्जाल के मकर क्या होंगे, वो कहाँ मौजूद है, इसको कौन कत्ल करेगा। इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए वीडियो को स्किप के बगैर आखिर तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल के बटन को दबा लीजिए। नाजरीन, हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी औलाद में से एक शख्स होगा जो शक्ल सूरत में बिल्कुल मेरे जैसा होगा। इसके हालात कुछ यूं होंगे, जब वो पैदा होगा अपनी हैसियत से अनजान रहेगा, यहाँ तक कि दज्जाल के फितना जाहिर हो जाएगा। दुनिया भर से मुसलमान मक्का और मदीना दोनों शहरों की जानिब दौड़ पड़ेंगे ताकि इन शहरों में रहकर दज्जाल के फितने से बचा जा सके। मेरी उम्मत के साहलीन खाना काबा के तवाफ के दौरान मेहंदी को पहचान लेंगे और इनके हाथ पर बैत करेंगे। इस बैत के बाद इमाम मेहदी मेरी उम्मत की रहनुमाई करेंगे ताकि इस फितने पर काबू पाया जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक यहाँ तक तो एक बात वाज़िया है कि इमाम मेहदी का ज़हूर खाना काबा में तवाफ के दौरान औलिया किराम और साहलीन की एक जमात के हाथ होगा जो इन्हें पहचान कर इनके हाथ पर बैत करेंगे। इसके बाद हम दूसरी हदीस की जानिब आते हैं जिसमें ये मफ़हूम है कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक खुरासान से काले झंडों वाला लश्कर ना निकले और इनका रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा, यहाँ तक कि वो एलिया यानी बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम में जाकर पड़ाव डालेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक खुरासान से काले झंडों वाला लश्कर ना निकले और इनका रास्ता कोई भी नहीं रोक सकेगा, यहाँ तक कि वो शाम में मौजूदा एलिया यानी यरूशलेम में जाकर पड़ाव डाल देंगे। वहाँ पर मेहदी की सरदारी में दज्जाल की फौज से मुकाबला करेंगे। इससे एक और बात वाज़िया होती है कि इमाम मेहदी का लश्कर बहुत छोटा होगा, दज्जाल का लश्कर बहुत बड़ा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में ये हम कियास करते हैं कि इमाम अपने साथियों को लेकर मक्का से निकलेंगे और शाम के शहर एलिया यानी मौजूदा यरूशलेम जहाँ पर बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा हैं वहाँ जाएंगे। इमाम मेहदी के ज़हूर की खबर आनन फानन पूरी दुनिया में फैल जाएगी जैसे दज्जाल की खबर पूरी दुनिया में फैली होगी। अलबत्ता मुख्तलिफ हदीस बयान करदा निशानियों के मुताबिक हम इस बात का अंदाजा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया में मौजूदा हालात बेहयाई और फहाशी से लबरेज हालात की वजह से मुसलमानों का ईमान निहायत ही कमजोर हो चुका है। लोग जल्दी जल्दी दज्जाल के लश्कर में शामिल हो चुके हैं, इसलिए बहुत कम मुसलमान ऐसे होंगे जो इमाम मेहदी के यरूशलेम पहुंचने तक इनके साथ होंगे। इमाम मेहदी की खबर सुनकर खानदान से काले झंडों पर मुश्तमिल लश्कर निकलेगा जो इनकी मदद के लिए एलिया जाएगा। इस बारे में हदीस सराहत से नहीं मिलती कि काले झंडों पर मुश्तमिल ये लश्कर किन लोगों पर मुश्तमिल होगा और ये कौन सी कौम होंगी और ये लोग कौन होंगे। अगर हम दुनियावी हालात का जायजा लें तो इस वक्त मशरिक के वस में और बहुत ज्यादा तंजीमें ऐसी है जिनके झंडों का रंग काला है। एक दूसरी हदीस में ये भी कहा गया कि काले झंडों का ये लश्कर मशरिक की जानिब से निकलेगा और इमाम मेहदी की मदद करने के लिए रवाना होगा। अगर हम अरब के मशरिक में देखें तो हमें एक तरफ तो हिंदुस्तान भी नजर आता है जहाँ ये मौजूद इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान है और मशरिक की तारीख में हम शाम और इराक को भी ले सकते हैं। मौजूदा दुनिया की हदबंदियों के बायस इस वक्त जजीरा मुबारक के शहर मक्का और मदीना तकरीबन मशरिक में ही मौजूद हैं, इसलिए इस बात का अंदाजा करना निहायत ही मुश्किल है ये लश्कर मौजूदा किस मुल्क से निकलेगा। अगर हम पहले बयान करदा हदीस के मुताबिक खरसान की बात करें तो इस जमाने के खरसान एक निहायत ही वसी अर्ज इलाका है जिसमें मौजूदा ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की निशानियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा
شامل ہیں، یعنی ان تینوں ممالک کی سنگت پر موجود ایک بہت بڑا لشکر تیار ہوگا۔ اگر اس بات پر سوچا جائے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ لشکر کسی نہ کسی طرح افغانستان، ایران اور پاکستان ان لوگوں پر مشتمل ہوگا جو یہاں پر کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے یا ابھی تک تاریخی میں ہیں اور کسی بھی حکومت کے خلاف کھل کر سامنے نہیں آتے۔ حدیث میں موجود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس بات کے امکانات زیادہ ہیں یہ لشکر پاکستان کے مختلف علاقوں سے روانہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق یہ لشکر ایران اور پاکستان سے روانہ ہوگا۔ اس لشکر کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکی کہ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، مشرق سے ایسے لوگ برآمد ہوں گے جو علاقے فتح کرتے ہوئے امام مہدی کی مدد کرنے کے لیے اور ان کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے لیا جائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے جس لشکر کے بارے میں حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے وہ لشکر ابھی تک کسی تنظیم کی شکل میں دنیا میں موجود ہی نہ ہو، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے افراد خفیہ طور پر ایک دوسرے سے رابطے میں ہوں۔ اب مزید یہ حالات اور واقعات کے ساتھ ہی یہ باتیں ظاہر ہوں گی۔ لشکر کے مقابلے کے لیے تمام کافر جمع ہو جائیں گے۔ اس بات پر نظر ڈالی جائے یہود نصارہ ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اس لیے مختلف ممالک اس لشکر کا راستہ روکنے کے لیے بھرپور تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اس میں جو مسلمانوں کے ایمان کا سودا کر کے ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں، لیکن حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ لشکر ہر رکاوٹ کو دور کرتا ہوا اپنی منزل پر پہنچ کر ہی دم لے گا۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے مجاہدین خرسانی کا لشکر کا ساتھ دے، نہ کہ ان کو لشکر کو روکنے والوں کا ساتھ دے۔ امام ظاہری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کالے جھنڈے مشرق سے نکلیں گے جن کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوں گی جن کے بال لمبے ہوں گے، ان کے لباس دیہاتی ہوں گے اور ناموں کے بجائے اپنی کنیت سے مشہور ہوں گے۔ اہل علم حضرات کو چاہیے کہ وہ نور نبوت میں ان تمام نشانیوں والے افراد تلاش کرتے رہیں۔ روایت کے مطابق اس لشکر والوں سے 3 یا 7 گھنٹوں کے لیے رحمت کو اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کے طور پر ہوگا تاکہ اللہ اپنے وعدوں پر یقین رکھنے والوں کو آزما سکے۔ ایک اور جگہ پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ کالے جھنڈے خراسان سے آتے ہوئے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، کیونکہ ان میں خلیفہ امام مہدی ہوں گے۔ جب تم دیکھو کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے آ رہے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، تمہیں چاہے برف پر چل کے آنا پڑے۔ اللہ کے رسول پہلے ہی اپنی امت کو بتا دے رہے ہیں کہ اس لشکر میں شامل ہو جانا۔ آخرت کے بڑے سودے کی خاطر دنیا کے چھوٹے سودے کو قربان کر کے ایک کامیاب تاجر ہونے کا ثبوت دینا، ماں کی ممتا، رفیق حیات کے آنسو یا پھر جگر کے ٹکڑوں کے چہرے کہیں تم کو میرے اور میرے صحابہ کی محبت کے راستے میں رکاوٹ بن کر نہ کھڑے ہو جائیں۔ شہروں کے اجالوں کی جگہ کہیں تمہیں پہاڑوں کے اندھیروں سے ڈر نہ لگنے لگ جائے۔ گارے اور مٹی کے گھر کو مسمار ہونے سے بچانے کے لیے اپنی آخرت کے محلوں کو تباہ نہ کر لینا۔ جیل کی کاٹل کوٹری سے ڈر کر کہیں اپنی قبر کو اندھیرا نہ کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ بھی ہو جائے کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا، بس اس لشکر میں شامل ہو جانا۔ دوسری حدیث میں فرمایا، اگر برف پر گھسر کر بھی آنا پڑے تم اس لشکر میں ضرور شامل ہونا۔ یہ بات ذہن نشین رہے، برف پر زیادہ تیز چلا جائے تو پاؤں جلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آگ کے چلنے سے کہیں گنا زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے برف پر چلنا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ایمان کو بچانے کے لیے برف پر بھی چل کے آنا پڑے تو ضرور آنا۔ پہلی حدیث میں جو ذکر ہے اس میں امام مہدی ہوں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس جماعت میں حضرت مہدی ہوں گے۔ اس وقت تک لوگوں کو ان کے مہدی ہونے کی خبر نہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھا۔ بنی ہاشم کے کچھ نوجوان ہیں جن کو دیکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کے چہرے کے پر ناصب پسندگی کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اہل بیت نے اللہ کے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا، یقیناً میرے اور اہل بیت کے لیے آزمائشوں کا سامنا ہوگا، یہاں تک کہ مشرق سے کچھ مجاہدین لوگ آئیں گے جن کے جھنڈے کالے ہوں گے، چنانچہ وہ مجاہدین عمارت اور حکومت کا سوال کریں گے، لیکن یہ بنو ہاشم ان کو حکومت اور عمارت دینے سے انکار کریں گے، سو وہ جنگ کریں گے، اللہ ان کی غیبی مدد کرے گا، وہ جنگ جیت جائیں گے تو اس کے بعد بنو ہاشم ان کو عمارت اور حکومت دیں گے، لیکن وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اور میری اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا جس کا نام مہدی ہوگا، یہ لوگ اس کو اپنا امام بنائیں گے۔ مہدی زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے اس سے پہلے ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔ تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو ان مجاہدین کے ساتھ شامل ہو جانا، چاہے تم کو برف پر گھسٹ کر آنا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت پر دو لشکروں کی آگ اللہ پاک نے حرام قرار دی گئی، ایک وہ لشکر جو ہندوستان پر حملہ کرے گا اور دوسرا وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے ساتھ ہوگا۔ میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان سے جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد عطا کرے گا تاکہ وہ فتح یاب ہوں گے، حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جگڑے ہوئے لے آئیں گے۔ اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا، جب وہ شام کی طرف پلٹیں گے تو عیسیٰ کو وہاں موجود پائیں گے۔ اس حدیث میں اس بات اس طرف اشارہ کرتی ہے جو لشکر حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی نصرت کے لیے نکلے گا، وہ ہاتھوں ہاتھ اللہ کے باغی اور ظالم حکمرانوں اقتدار ختم کر کے ان کو اپنا قیدی بنا کر اپنے ساتھ روانہ ہوں گے۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ نے اس لشکر میں شرکت کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے، ضرور ایک تمہارا لشکر ہندوستان سے جہاد کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا، وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جگڑے ہوئے لائیں گے، اللہ ان مجاہدین کی مدد فرمائے گا، پھر وہ جب مسلمان واپس پلٹیں گے تو حضرت عیسیٰ کو شام میں پائیں گے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا دایاں بایاں اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا، اس میں شرکت کروں گا، جب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا کرے گا ہم واپس پلٹیں گے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو دیکھے گا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤں گا، اس وقت میں ان کو بتاؤں گا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر مسکرا پڑے اور فرمایا بہت مشکل بہت مشکل۔ اب دجال کا ذکر کرتے ہیں کہ دجال کا ظہور کب ہوگا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہود میں 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے۔ ان ایک اور جگہ فرمایا دجال ایران کے شہر صفان سے نکلے گا، اس کا ساتھ 70,000 یہودی دیں گے، ان سب میں چادریں کندھوں پر ڈالی ہوں گی، وہ دجال کا ساتھ دیں گے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوگی کہ دجال کا خروج ملک ایران سے ہوگا۔ یاد رہے کہ دجال کے فتنوں کو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ یہاں پر دجال کے بارے میں مکمل تفصیل بتاتے ہوئے دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، دجال کے مکر کیا ہوں گے، وہ کہاں موجود ہے اور کہاں اس کا ظہور ہوگا، اس کو کون قتل کرے گا۔ روایت میں دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری جسم والا سرخ رنگت کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا مسیح لقب مشہور ہوگا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہے، یہ روایت امام مسلم بخاری میں شامل ہے۔ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، خدائی دعوے کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا، زمین کے اکثر مقامات میں گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ دجال کے ظہور سے پہلے 2 سال قحط رہ چکا ہوگا اور تیسرے سال دجال کا ظہور ہوگا۔ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی، تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا اس کو چاہیے کہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھیں، اس کے لیے دوزخ ایسے ہی ہے جیسے ابراہیم پر آگ حرام ہو گئی تھی۔ ناظرین، روایت کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص سے کہے گا اگر میں تیرے ماں باپ زندہ کر دوں تو کیا مجھے خدا مانے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں ضرور۔ وہاں پر 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں آئیں گے اور اس سے کہیں گے بیٹا اس کی اطاعت کر، یہ تیرا رب ہے۔ اس کے علاوہ دجال کا کچھ اور بھی فتنے ہوں گے۔ دوسرا دجال کا فتنہ یہ ہوگا کہ ایک شخص کو مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا کہ دیکھو اب میں اس کو زندہ کرتا ہوں۔ وہ شخص اس کو زندہ کر دے گا، دجال اس کو زندہ کرے گا، وہ جب زندہ ہو جائے گا تو کہے گا اب بتا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب تو صرف اللہ ہے، تو خدا کا دشمن ہے، خدا کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین
ہو گیا ہے۔ تیسرا فتنہ یہ ہوگا کہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش نہ برسائے گا۔ سوائے مکہ اور مدینہ کے کوئی خطہ زمین پہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال کا فتنہ نہ ہوگا۔ جب دجال مکہ اور مدینہ میں داخل ہوگا تو فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام نبی اپنی اپنی امت کو دجال کے سے خوف دلاتے رہے، چونکہ آخر میں ہوں، تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی طرف سے اس کا مقابلہ کرتا۔ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص کو اپنے نفس کی جانب سے خود اس سے بچاؤ کرنا ہوگا۔ حدیث شریف میں یوں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ حضرت عیسیٰ دمشق جامع مسجد کے سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ دمشق کے شہر میں مچھلی کی طرح زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئیں گے، اپنی دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ کا سر جھکے گا تو پانی گرے گا، اور جب سر اٹھے گا تو مفتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم رکھے، ہم حق کا ساتھ دیں، اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ پر اپنی جان قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو ہم قربان کر دیں۔ آمین ثم آمین۔